नाज़रीन, इक़्तिदार में आने से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत दिलचस्प वादे किया करते थे। वो क्या करते थे कि वो वज़ीर आज़म बनकर बहुत सादगी अपनाएंगे, वज़ीर आज़म बनकर वो VIP कल्चर का खात्मा करेंगे, ख़ास तौर पर जो VIP स्क्वाड मूव करता है उसके अंदर कमी लाएंगे। लेकिन हमने देखा कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो 23 गाड़ियाँ मूव करती थी, अब उनकी तादाद बढ़कर 50 के करीब पहुँच चुकी है। और जितने पुलिस वाले होते हैं, वज़ीर आज़म जब भी लाहौर आते हैं उनकी आमद के ऊपर सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है। इस पुलिस को रियासत इसलिए टैक्स के पैसों से पे करती है कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। लेकिन अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का ये आलम है कि आए दिन मोस्ट सिक्योर्ड एरियाज़ के अंदर भी लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, जिसकी वाज़ेह मिसाल आज सेशन कोर्ट लाहौर के अंदर होने वाला वाक़या है, जिसमें साधु की से आए हुए पेशी के ऊपर जमानत के लिए एक बाप और बेटा पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में बाप जाँ बहक हो गया जबकि बेटा शदीद जख्मी हो गया। यह अपनी नौयत का कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले 5 अक्टूबर को, इससे पहले इस साल 3 वाकयात, पिछले साल 7 वाकयात, उससे पिछले साल 9 वाकयात पेश आ चुके हैं। अब सवाल ये पैदा हो चुका है कि अब जब आप एक वॉक थ्रू गेट नस्ब करते हैं, जब आप मेटल डिटेक्टर्स नस्ब करते हैं, कि क्या आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। कभी आप DIG ऑपरेशंस को तब्दील कर देते हैं, कभी आप CCPO लाहौर को तब्दील कर देते हैं, DIG को और IG को आप टिकने नहीं देते, अपने ओहदों पर काम नहीं करने देते, पॉलिटिकल इंटरवेंशन हर वक्त रहती है। तो ऐसे में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो यही होनी है। इसी तमाम मामले पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम राना आसिफ साहब, मेंबर है पंजाब बार काउंसिल के। मुझे ज्वाइन किया है मोहतरम एहसान नाज साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। और मोहतरम वकार तूर मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वकार, वेलकम टू द शो। राना आसिफ साहब, ये बताइएगा कि कोई पहला वाक़या नहीं है, जिस तरह से कभी कचहरी के अंदर, कभी कोर्ट, कभी सेशन कोर्ट के अंदर, कभी मॉडल टाउन कचहरी के अंदर फायरिंग के वाक़यात, लड़ाई झगड़े के वाक़यात। आखिर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को बीफ अप क्यों नहीं किया जाता, या जितनी लोगों की वहां पर आमद है प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है? राना साहब, थैंक यू जी। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है हम वकला की जानिब से भी, कि हमेशा से ही वकला को सिक्योरिटी के इश्यूज़ के हवाले से कभी भी ऑन बोर्ड भी नहीं लिया गया और कभी भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर भी नहीं किया गया। अगर आप सिविल सेशन की सिचुएशंस को देखो, वहाँ का जो माहौल है वहाँ पे देखें, लोगों की आमदोरफ्त को देखें, तो वहाँ पे जितनी सिक्योरिटी की ज़रूरत है एक्चुअली वो कभी भी नहीं रही। 2 या 3 बंदे सिक्योरिटी पे मामूर कर देना 20,000 25,000 बंदों के लिए कभी भी काफ़ी नहीं रहे हैं। फिर ये सिस्टम है डिटेक्टर्स की, आपने बात की कि वहाँ पे जो नस्ब आलात है वो बिल्कुल नाकस हैं, जो कोई चलते नहीं, काम ही नहीं करते, फाइंड आउट ही नहीं कर सकते कि कोई बंदा वेपन लेके अंदर जा रहा है। और इवन के मतलब जो इनका चेकिंग का निज़ाम है, अब तो वकला ने इस मामले में अपने आप को भी सरेंडर कर दिया कि आप हम वकीलों की भी मुकम्मल चेकअप सिक्योरिटी चेक लें, हमारी तलाशी लें। अगर हम में से किसी बंदे के पास भी कोई चीज़, वेपन या ऐसी कोई चीज़ डिटेक्ट होती है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। ये तो ओहदेदारान भी कह चुके हैं, मेंबरान पंजाब बार काउंसिल की तरफ से भी ये दिया दे दिया गया है। लेकिन बहुत बदकिस्मती है कि जो ये कम्युनिटी है जहाँ पे लोग इंसाफ लेने के लिए आते हैं, इंसाफ लेते लेते उनको इंसाफ तो नहीं मिलता, लेकिन बदकिस्मती से ये एक बदले की जगह बन चुकी है। जब भी कभी किसी ने किसी भी अपने टारगेट को अचीव करना हो, टारगेट को निशाने पर रखना हो, तो वो देखते हैं कि अब हम जाके सेशन कोर्ट में जाके अदालत के बाहर बतौर वकील वहां पर पेश होते हैं तो आपको अपनी जिंदगी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, आपको डर लगता है? राना साहब, बिल्कुल होता है। हम अब जब भी कभी ये वाक़यात हमारी फैमिली के मेंबरान जब टीवी पे देखते हैं तो उनको बड़े खदशात होते हैं इस चीज़ के। हमें खुद भी हैं, हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, हमने कौन सा बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनी हुई हैं, हम कौन से ये उमरा की जानब या सरकारी ओहदेदारान और जो सियासी कारकुनान हैं उनकी तरह हमारे पास तो वो सिक्योरिटी के आलात भी नहीं है और सिक्योरिटी की वो इन्फोर्समेंट भी नहीं है। हम तो तनहा एक यूनिफॉर्म के अंदर जाते हैं, और हमसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन हो सकता है? जहाँ के हमारे जो मामलात, केसेस के मामलात होते हैं, पार्टीज़ के मामलात होते हैं, तो हमारी जान को तो हमेशा खतरा रहता है। वकार तूर साहब, एक जानिब सिक्योरिटी का ये हाल है कि एक ज़िला कचहरी के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर 2 पुलिस एहलकार जो गेट पर होते हैं, 2 आगे बैठे होते हैं, और दूसरी जानिब जो आला सरकारी अफसरान हैं उनके साथ पूरे सिक्योरिटी स्क्वाड्स मूव कर रहे होते हैं, हुक्मरानों के साथ, सियासतदानों के साथ। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है वकार साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो आज का वाक़या बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और इस तरह अदालत के प्रेमिसेस में जो इस तरह के वाक़यात हैं
وہ ظاہر ہے جہاں پر لوگوں میں خوف و ہراس پھیلاتے ہیں، بلکہ وہ معاشرے میں جو ایک کانسیپٹ ہے کہ عدالتیں انصاف کے لیے بنی ہیں اور لوگوں کو وہ انصاف مہیا کریں گی، اس کی فراہمی میں بھی یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ سرکاری افسران اور باقی لوگوں کو سیکیورٹی، دیکھیے یہ ساری چیزوں کو مینیج کرنا ظاہر ہے پنجاب پولیس اور سی سی پی او صاحب کے پلان کا حصہ ہے کہ انہوں نے کس طرح کے ظاہر ہے سرکاری ملازمین جو بڑے عہدوں پر ہیں، جو اپنے کوئی فرائض کی انجام دہی میں کوئی فیصلے کرتے ہیں، ان کو بھی ظاہر ہے ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح نہیں، ان کی جانیں ایک عام آدمی کی جان سے زیادہ اہم ہوتی ہیں؟ نہیں، دونوں جانیں انسانی جانوں کی، سیکیورٹی ایون ہونی چاہیے نا؟ جی، انسانی جانوں کی بالکل حرمت ہے اور ساروں کی جان برابر ہے، اور میں یہ مانتا ہوں کہ سیشن کورٹ میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی واقعات ہوئے۔ وقار صاحب آپ بہت ریشنلی اس معاملے کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ اس طرح کے جب بھی واقعات پیش آئے تو میں ڈھونڈتا رہ گیا کہ کہیں پر وزیر قانون جو راجہ بشارت ہیں ان کی کوئی مذمت سامنے آئے، ان کا کوئی بیان سامنے آئے، وہ کسی زخمی کے گھر جائیں، وہ کسی جاں بحق ہونے والے فرد کے گھر جائیں، لیکن ایسا کبھی ہوا ہی نہیں۔ یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے لوگوں کے لیے وقار صاحب؟ یہ ظاہر ہے حکومت کے لیے بہت بڑا ایشو، اس سے بڑا ایشو کوئی ہو نہیں سکتا جب عام آدمی کا جان و مال کا تحفظ نہ ہو۔ وہاں پر جہاں تک میری انفارمیشن ہے، وہاں پر سیف سٹیز اتھارٹی کے انڈر وہاں پر کیمرے بھی لگائے گئے، مختلف جو اس کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس تھے، اور اس کی باقاعدہ وہاں سے مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہیں پر فقدان ہے انفارمیشن کے فلو کا، اور کہیں پر اس کی مینجمنٹ کا فقدان ہے پولیس کے اینڈ پہ، جس کو ظاہر ہے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور حکومتی جو اس طرح کے ذمہ دار پوزیشنز پر بیٹھے ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو احساس تحفظ دلانے۔ وقار طور صاحب، پچھلے دنوں ایک بہت بڑا عرس منعقد کیا گیا ان پارٹی کی جانب سے جو کہ پولیس اہلکاروں پر تشدد کے اندر واضح طور پر ملوث تھے، آپ لوگ ان کے لیے پھول بھی لے کر گئے۔ ان کی سیکیورٹی جو ہے اس کے لیے آپ اتنا تردد کرتے ہیں، تو ایک عام آدمی کی سیکیورٹی جو کہ عدالت سے انصاف لینے کے لیے آتا ہے، اس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یہاں پر اس سے ریلیف ملے گا، وہاں تو اس کی جان نکالی جاتی ہے۔ وقار صاحب دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ان دو چیزوں کو آپ نہیں کر کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ جو لوگ جلسے میں آئے ہیں وہاں پر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جلسہ ہے، کسی بھی نظریے کے تحت وہاں پر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو وہ بھی عام پاکستانی ہیں، وہ تو را کے ایجنٹ نہیں، ان کے بھی جان و مال کا تحفظ۔ ابھی کچھ دن پہلے فواد چودھری صاحب تو ان کو را کا ایجنٹ کہہ رہے تھے۔ وہ کوئی ایک آدھ انسٹنس شاید ہو ان کے کسی عہدیدار کا، لیکن ظاہر ہے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے بارے میں گیا را کے ایجنٹ کو، ان پارٹیسپینٹس کے بارے میں تو آپ اس طرح کے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ظاہر ہے عام آدمی ہے، اور جہاں پر عام آدمی ہے اس کا تحفظ کرنا۔ چلے میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں۔ احسان ناز صاحب، اس واقعے کو آئسولیشن میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک پیشی پر آئے ہوئے باپ بیٹے کے اوپر فائرنگ کی گئی اور ملزمان کے اندر کسی قسم کا خوف نہیں ہے، پکڑے جانے کا خوف نہیں ہے، یا پکڑے بھی جائیں گے تو چھوٹ جانے کا اعتماد ہے۔ احسان صاحب ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، خوف و ہراس پھیلانے والے اور ہراسمنٹ پھیلانے والے پاکستان میں زیادہ ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ ہراسمنٹ کے بعد، قتل کرنے کے بعد، گولیں چلانے کے بعد دندراتے ہوئے نکل جاتے ہیں، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیں، حکومت نواز شریف کی ہو، زرداری کی ہو، عمران خان کی ہو، ہمیں تو ہر وقت ایک سا ہی سارا معاملہ نظر آتا ہے، کوئی فرق موجود نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی جو وعدے کر کے عام آدمی کے جان کی تحفظ حکمرانوں کی پرائرٹی نہیں ہے۔ نا ان کے سے غرض ہی کوئی نہیں، ان کو غرض ہے اپنے وہ گئے بود و باج سے، اپنی سیکورٹی سے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے اپنے اندیا میں ذکر کیا ہے کہ عمران خان کہتے تھے کہ میں بغیر سیکورٹی کے ہوں، انہوں نے سیکورٹی نواز شریف سے ڈبل کر دی۔ اچھا، اب لاہور میں، جیسے کہ ہم یہاں لاہور میں رہتے ہیں، اب دیکھتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جن کے ساتھ 8-10 گاڑیاں ہوتی ہیں، 20-50 گن مین ہوتے ہیں۔ اچھا، اور اصولی طور پر وہ سارے کرمنل لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اتنے گارڈ، اتنے۔ اور نیشنل ایکشن پلان کا ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ اس طرح کی جو اسلحے کی نمائش ہے اسے ہر قیمت پر روکا جائے گا۔ احسان صاحب، یہ آپ چھوڑے اس بات کو، یہ باتیں آگے چلی گئی نا۔
اب جیسے کہ رشوت تھی پہلے کم لی جاتی تھی اب زیادہ لی جاتی ہے. اسی طرح سیکورٹی کا نظام ہے, جس جگہ ایک بندہ وہاں 10 بندے کھڑے کر دیے لیکن سیکورٹی نہیں. احسان صاحب یہ جو کنسسٹنسی نہیں ہے پولیس آفیسرز کے ٹینیور میں, خود وقار صاحب نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ پولیس کی جانب جو سیکیورٹی میں فلو آف انفارمیشن ہے, ایک افسر کو آتے ہوئے سیٹ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کراتے ہوئے اس شہر کے ساتھ ایکلیمیٹائز ہوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے, لیکن ہم 2 مہینے کے بعد اتنے سینئر افسران کا ایسے تبادلہ کر دیتے ہیں جیسے ہم نے فریج کھول کر دہی نکالا رکھ دیا, پھر دہی نکالا پھر رکھ دیا. یہ ایسے کب تک چلے گا احسان صاحب؟ پاکستان میں اب دیکھیں وزیر اعظم اتنے تبدیل ہوئے. جی ہاں, کوئی انڈیا کے ایک وزیر اعظم جنہوں نے کہا تھا کہ میں نے کبھی اتنی لنگوٹیاں تبدیل نہیں کی جتنے پاکستان کے وزیر اعظم میں چینج ہو کے. اب جب سے یہ عمران خان کی حکومت آئی ہے اور بزدار کے حوالے پنجاب کو کیا گیا, دن رات تبادلوں کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے, کیونکہ تبادلوں میں ہو رہا ہے لین دین, پیسے لیے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر ڈیلی تبادلے. اور پچھلے دنوں عطا تارڑ صاحب نے جو کہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہے نون لیگ کے, انہوں نے کہا تھا کہ ایک سینئر پولیس آفیسر کی تعیناتی کا ریٹ 4 کروڑ روپے تک ہو چکا. یہ ایک ایلیگیشن تھا ان کی جانب سے احسان صاحب. بھائی مسئلہ یہ ایلیگیشن نہیں ہے, یہ پروف ہو چکی چیزیں, کیونکہ جیسے نواز شریف کے دور میں تھانے بیچتے تھے اب بھی بک رہے ہیں, جس طرح ایف آئی اے والے پہلے بھی جو کچھ کرتے اب بھی کر رہے ہیں. مجھے یہ بتانا کس چیز کی کمی ہے یہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے. رانا آصف صاحب یہ کہیے گا کہ چلیں ایک عام آدمی کی تو ریاست کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے, آپ کی بھی شاید اتنی وقت نہ ہو ریاست کی نظر میں, لیکن جو ہمارے ججز حضرات ہیں جو کہ اس کیڈر کو بلانگ کرتے ہیں جس کو ہم پاکستان کی ایرسٹوکریسی کہتے ہیں, اشرافیہ کہتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ حفاظت کے اقدامات نہیں کیے جاتے. میں ہائی کورٹس کی بات نہیں کر رہا, میں سپریم کورٹ کی بات نہیں کر رہا, میں ضلع کچہری کی بات کر رہا ہوں, میں سیشن کورٹ کی بات کر رہا ہوں. اور ہر ضلع کے اندر جو, کیونکہ ان ججز کے آنے جانے کا روٹ بھی تو یہی ہے, جب لوگوں کے لیے نہ صحیح کم از کم ان کے لیے ہی سیکیورٹی بہتر کر دے. رانا صاحب جی بالکل آپ کی بات درست ہے. ججز جو ہیں ان کا روٹ چلو ان کے گیٹ انٹری اور ایگزٹ کے علیحدہ ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ولنریبل تو وہ ہیں اس پبلک کے اندر وہی ہوتے ہیں. وکلا کے سامنے جو کیسز سنتے ہیں کورٹس کے اندر اگر تحفظ نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی ان کی جان کو بھی خطرہ ہے جیسے ایک عام بندے کی جان کو خطرہ ہے. پرابلم یہ نہیں ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ججز کو علیحدہ سے سیکیورٹی دی جائے, کلائنٹ کو علیحدہ سے دی جائے, وکلا کو, پورے شہر کو, پورے ایٹماسفیئر کو سیکیور کیا جائے. بیسیکلی تو یہ اسٹریٹجی دیکھیں, جب بھی کوئی آفیسر آتا ہے نا تو اس نے ایک اپنا ٹائم لائن بنایا ہوتا ہے, ایک اسٹریٹجی بناتا ہے. ابھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ امپلیمنٹ کرنے جا رہا ہوتا ہے تو پتہ پیچھے سے ان کو ایک لفافہ مل جاتا ہے کہ جی آپ کو ٹرانسفر کر دیا گیا. اس طرح سے نقصان آپ چھوٹے چھوٹے فائدے تو ضرور لے رہے ہوں گے, لیکن آن دا براڈر پراسپیکٹ آپ سوسائٹی کے اندر جو انسیکیورٹی دے رہے ہیں تبدیل ہو چکے ہیں. جی بالکل, آپ براڈر پراسپیکٹ میں جب انسیکیور کر رہے ہیں لوگوں کو, عوام کو, تو اس سے جو ہجان خیز کیفیت پیدا ہو رہی ہے, لوگوں کا اس چیز کے اوپر سے یقین ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں. اس طرح کے معاملات سے کم ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو روزی روٹی نہیں دے رہے, ان کی جان کو تحفظ ہی دے دیں. بھوک سے تو وہ مر ہی رہے ہیں, اگر آپ ان کو چاہتے ہیں کہ وہ بھوک سے تو چلو مر رہے ہیں مریں, لیکن یہ کسی ایک دوسرے کو مارنے کے اوپر نہ ان کو اپرچونٹی نہیں دی جائے. وقار طور صاحب, پچھلے دنوں پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بیان دیا کہ ہماری کارکردگی کو جانچنے کے لیے 5 سال پورے ہونے کا انتظار کیا جائے. اگر وقتی طور پر مہنگائی ہوئی ہے تو جب 5 سال ختم ہوں گے تو اس کے بعد دیکھا جائے کہ ہماری مجموعی کارکردگی کیا تھی. ایم آئی رائٹ وقار صاحب, یہ کہا نا انہوں نے. اسی طرح جب ایک پولیس آفیسر کو آپ بغیر ٹینیور پورا کیے, بغیر اس کو اسٹیبلش کیے تبدیل کر دیتے ہیں. پچھلے 3 مہینوں میں لاہور کے اندر 3 ڈی آئی جی آپریشنز تبدیل ہو چکے ہیں, پچھلے 3 سالوں میں 7 آئی جی تبدیل ہو چکے ہیں. تو ان کو ایک رسپیکٹیبل ٹینیور کیوں نہیں دیتے آپ, تاکہ امن و امان کی جو صورتحال ہے بہتر ہو؟ اور اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کی کارکردگی بہتر نہیں ہے تو پھر اچھے آفیسرز کا انتخاب تو پھر آپ کی طرف سے غلط ہو رہا ہے نا وقار صاحب. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہم بنیادی طور پر ہمارے ادارے اس طرح سے مضبوط نہیں ہیں. ہم کوششیں کرتے ہیں کہ بڑی بڑی پوزیشنز پر ہمیں آئی جی کے ٹینیور کی تو فکر ہے, ہمیں ڈی آئی جی کے ٹینیور کی تو فکر ہے, لیکن ہم نے وہ جو موقع پر ڈیوٹی کر رہا ہے پولیس اہلکار, کیا اس کے لیے ہم نے کوئی آسانیاں پیدا کرنی ہیں یا نہیں ہیں؟ سو یہ اداروں مجھے کنیکشن بالکل سمجھ نہیں آیا. ایک ڈی آئی جی کی ٹینیور کا ایک سپاہی کی سیکیورٹی سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ بھی ضروری ہے ٹینیور بھی, لیکن اصل میں ہمارے اداروں کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. افسران کی میوزیکل چیئر کی منعقد ان اداروں کو شروع سے آخر تک ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, کس نے کرنا ہے, اور اسی کی پلاننگ جاری ہے, اسی کی طرف ہم جا رہے ہیں
جہاں پر کسی ایک افسر کے آنے جانے سے کوئی فرق نہ پڑے, پروسیسز موجود ہوں, ساری مشینری کام کر رہی ہو, تو تبھی ادارے کھڑے ہو سکتے ہیں, تبھی ادارے پرفارم کر سکتے ہیں. ویری سینسیبل پرسن, مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ایک ماتحت ایس پی کو, ڈی ایس پی کو, ایس ایچ او کو پتا ہو کہ میرے اوپر جو ڈی آئی جی بیٹھا ہے اس کی مدت جو ہے وہ شاید ایک 12 قسطوں والے ڈرامے سے بھی کم ہے, تو اس کے بعد وہ کیوں اس کی جو کمانڈ ہے اس کو اسپرٹ میں فالو کرے گا؟ محکمے کا ڈسپلن متاثر نہیں ہوگا وقار صاحب؟ دیکھیں, اس کے لیے تو پروسیسز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے نا. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ میں آ کے کریں گے. سنیے, بات تو بالکل یہ ٹھیک ہے کہ ٹینیور سیکیور ہونا چاہیے, لیکن آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک شخص یا کسی ایک کرسی کے ہونے یا نہ ہونے سے سارا سسٹم کلیپس کر دیں؟ آپ روز ایک افسر تبدیل کر دیں تو سسٹم کلیپس نہیں کرے گا. دیکھیں, میری گزارش سنیں, ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پولیس کی فورس کے اندر پروسیسز اتنے ویل ڈیفائن ہو کہ کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہ پڑے. 7 آئی جی تبدیل کر چکے, کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہ پڑے. دیکھیں, آئی جی پنجاب تو ایک ہی ہوگا اگر آپ کی پولیس فورس فل ورکنگ کیپیسٹی کے اندر احسان ناز صاحب وقار صاحب جو کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو سمجھ آیا؟ مجھے بھی سمجھائیں. میں کہتا ہوں کیونکہ ٹینور ہے صرف عمران خان کا اور عثمان بزدار کا, باقی کسی کو ٹینور نہیں ہے, اور نہ کسی کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ صرف یہ عمران خان کو 5 سال پورے کرنے, ان کو ٹینور دیا, ہم نے موقع دیا ان کو, عثمان بزدار کرنے. اب مجھے یہ بتائیں, جب تک کسی بھی پولیس آفیسر کو, کسی بھی اہلکار کو اس کے علاقے میں جب تک جان پہچان نہیں ہوگی, لوگوں کی شناسائی نہیں ہوگی, ابھی عملے سے ملاقات نہیں ہوتی, تو اس کو تبدیل. اب دیکھو نا, تحریک لبیک پاکستان کا یہ جو کارواں گیا, اب اس کو روکنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ اور اگر نہیں روکا تو یہ کس نے دیا تھا؟ اب اگر آپس میں صلح کر لی تو یہ کس نے دیا تھا؟ اور جتنے وہ پولیس والے مارے گئے ان کا کون ذمہ وار ہے؟ جتنے طریقے لبیک کے لوگ مارے گئے ان کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ احسان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان واقعات سے اور افسران کی آئروز کی پوسٹنگ سے پولیس کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے, اور چاہے سیشن کورٹ ہو یا پورا لاہور ہو, سیکیورٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے؟ جب ایسے ہوگا تو مورل تو ڈاؤن ہوگا. وہ کسی قسم کی وہ بات آپ دیکھیں گے, میں آگے بڑھوں یا نہ مروں, میں ڈنڈا ماروں نہ چلاؤں, گولی چلاؤں نہ چلاؤں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے بعد اس کے پاس اب دیکھو نا فیصلہ لینے کی قوت نہیں ہے. جیسا کہ مالٹاؤن کا واقعہ ہوا ہے, سامنے گولی چلا دی, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا, تو اس سے مورل ان کا اپ ہوا یا ڈاؤن ہوا. اب اسی طرح کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم کے بھانجے نے پوری دنیا کے سامنے جیل روڈ پر پولیس کی ایک گاڑی کو آگ لگائی تھی, اس کیس کا کیا بنا؟ بنیادی طور پر میں آپ کو بتاؤں, آپ میڈیا میں ہائپ کریٹ کرنے کا ایک کلچر ہے. میں حسان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں, میرا بڑا دوست ہے, وہ شخص میں یہ چیز جانتا ہوں, میں ذاتی طور پر اس چیز کا گواہ ہوں کہ حسان وہاں پر نہ تو آگ لگانے گیا تھا, نہ اس کو کسی چیز سے تعلق تھا. وہ جانے سے پہلے بھی سیف سینٹر میں میری اس سے ملاقات ہوئی تھی, وہ بیچارہ تو کسی کے ساتھ گیا تو اس کو پتہ بھی نہ تھا وہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو یہ پک اینڈ چوز واقعات کو اس واقعے کا کچھ پتہ چلا, اس کے ذمہ داروں کو پکڑا آپ نے؟ سر اس واقعے کے بعد صلح ہو گئی, اس واقعے میں دونوں پارٹیز نے واپس لے لی, وہ ذاتی گاڑی تھی حکومت کی. اس کے بعد کئی وکلا وہاں جیل میں رہے, پنجاب بار کونسل نے کارروائی کی. قانون توڑ دیا جاتا ہے, میں آپ کے گھر میں گھس کر آپ کی پراپرٹی کو ڈیمیج کر دوں تو بعد میں صلح کے نتیجے میں میرے اوپر سے الیگیشنز ختم ہو جاتے ہیں. وکلا کی جانب سے احتجاج کیوں نہیں کیا جاتا؟ ڈاکٹر سے کے ساتھ تو آپ لڑائی کر لیتے ہیں, جو سیکیورٹی کے لیے, عوام کے لیے آپ لوگ لڑائی کیوں نہیں کرتے رانا صاحب؟ ہماری ہمیشہ خدمات رہی ہیں. یا یہ دیکھیے گا آپ پیچھے ماضی کے مندر جھروکوں میں جا کے دیکھیے گا کہ وکلا اپنی جان کو تو خطرے میں ہمیشہ ڈال کے رکھتے ہیں, لیکن لوگوں کے تحفظ کے لیے ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ آئے ہیں. ایسا نہیں ہے, وکیل جو ہے وہ ایک درویش صفت بندہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے لوگوں کو پبلک سیکیورٹی کے ایشو پر وکلا نے کبھی کوئی ایک منظم پروٹیسٹ کیا ہے؟ جی ہم نے کیے ہیں, بلکہ ہماری بالکل ریسنٹلی ہمارے وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل جو ہے نا وہ آئی جی صاحب سے مل کے آئے ہیں کہ ہمیں خدشات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے, ہمارے خدشات دور کیے جائیں, اور اس کے نتیجے میں قتل ہو گیا. اور یہ انفارچونیٹلی یہاں پہ تو پھر ایک دیکھو ہم تو ہم ادارہ نہیں کر رہا ہوں, میں صرف وکلا کمیونٹی اور پولیس کا جو لائزون ہے عدالت کو سیکیور کرنے کے لیے اس سسٹم کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں رانا صاحب. جی بالکل, میں آپ کی بات کو وہی آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ وکلا چاہتے ہیں, وکلا صرف اپنے تحفظ کے لیے بات نہیں کرتے, وہاں پہ جو لیٹیگنٹس آتے ہیں ان کے تحفظ کی بھی بات کرتے ہیں, وہاں پہ ججز جو بیٹھے عدالتوں میں اپنی کارروائی کر رہے ہیں ان کے تحفظ کی بھی بات کرتے ہیں, وہاں پہ جو لوگ اپنے کاروبار کر رہے ہیں ان کے تحفظ کی بھی بات کر رہے ہیں. ہم وکیل,
محض یہ نہیں چاہتے کہ کالے کوٹ والے کو پروٹیکشن دی جائے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ تو نظام اوورآل پوری سوسائٹی کے اندر سیکیورٹی کا ہونا چاہیے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ, یہ مدینہ کی ریاست ایسی ریاست ہونی چاہیے کہ یہاں پہ چوری نہ ہو, یہاں پہ کسی کی عزت کو, کسی کو تکلیف نہ ہو, لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں. لیکن یہاں پہ جو ریاست ہے وہ اگر ناکام ہو رہی ہے تو وہ اچھا رانا صاحب ایک چھوٹی سی بات آبجیکٹیولی آنسر کیجئے گا کہ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں جس میں مدعی پارٹی یا مخالف پارٹی ایک دوسرے کو فائرنگ کا نشانہ بناتے ہیں, ان کیسز کو ایکٹیولی پرسو کر کے ملزمان کو گرفتار کر کے پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کی شرح کیا ہے رانا صاحب؟ ایگزیکٹلی میرے پاس فگر تو نہیں ہے لیکن بڑی معمولی نوعیت میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ اس طرح کے واقعات میں کسی بہت میں نے نہیں سنا. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے, اس کے اوپر 1-2 دن پروگرام ہوا یا میڈیا نے زندہ رکھا اس کو, جیسے ہی نیا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ پیچھے والا انسیڈنٹ میموری سے واش آؤٹ ہو جاتا ہے. حالانکہ کنسسٹنسی یہ ہوئی ہے کہ مثال بنانی چاہیے ایسے واقعات کو جب کبھی ہوتے ہیں, تاکہ اس کی جو بیسک جو اس کی ریزننگ ہے اس کو دیکھا جائے, فائنڈ آؤٹ کیا جائے کہ اس کے پیچھے کیا سرکمسٹانسز ہیں, کیوں یہ واقعات ہو رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی آپ ابھی بھی چلے جائیں, آج یہ واقعہ ہوا ہے, کل آپ سول کوڈ یا سیشن کوڈ میں آپ انٹری کریں, آپ ابھی بھی کوئی بھی ویپن بڑے آسانی سے لے کے جا سکتے ہیں. وقار طور صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ جہاں پر مسائل ہیں آپ ان کو ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں. چلے ہمیں امید ہوتی ہے کہ جہاں پر مسائل کا ایڈمیشن ہے وہاں پر حل کے لیے بھی کچھ کیا جائے گا, کیونکہ بہت سے لوگ حکمران جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو مسائل کی موجودگی سے ہی انکار کر دیتے ہیں. ایک سیشن کورٹ, ایک ضلع کچہری اور پنجاب اسمبلی کی سیکیورٹی میں زمین آسمان کا فرق کیوں ہے وقار صاحب؟ بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ضلع کچہری اور سیشن کورٹ ایسی جگہوں پر واقع ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈینسلی وہاں پر مال روڈ سے زیادہ ڈینسلی پاپولیٹڈ کون سا ایریا ہے؟ 300 لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے 600 بندہ کھڑا ہے اور 20,000 لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے 10 بندے کھڑے ہیں. دیکھیں اس میں اگر آپ کبھی گئے ہوں تو سول کورٹ کی بلڈنگ میں 3 بلڈنگز ہیں جو 6 فلورز تک ہیں جی, اور ان میں اتنا زیادہ رش ہے 24 گھنٹے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ذمہ داری سے کوئی سے بھاگنے کی کوشش, لیکن بہرحال وہ اتنی رشی ایریا وہ ہو چکا ہوا ہے کہ اس کے لیے آپ میرے کمپیریزن کو جان بوجھ کے اگنور کر رہے ہیں. پنجاب اسمبلی کے 300 لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے 500-600 بندہ کھڑا ہوتا ہے, سیشن کورٹ کی سیکیورٹی کے لیے 10 پولیس والے 20 پولیس والے. جہاں پر جتنی زیادہ پاپولیٹڈ, جتنی زیادہ رشی پلیس ہوگی, پنجاب اسمبلی کا اطراف کا ایریا جو پیچھے کوپر روڈ ہے, آگے گنگا رام ہے, وہ رشی ایریا نہیں ہے. دیکھیں وہ تو ہے, لیکن پنجاب اسمبلی میں یہ انٹرپٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے وہاں پہ ہر بندے کے ساتھ ایک پولیس والا نہیں کھڑا کرنا, آپ نے انٹری ایگزٹ کو سیکیور کرنا ہے. انٹری ایگزٹ دیکھی جائے تو ہارڈلی 6 انٹری ہوں گی اور وہی ایگزٹ ہے. اگر 6 انٹری اور ایگزٹ کو آپ کو سیکیور کر لیتے ہیں پراپرلی تو میرا خیال کہ اس طرح رانا صاحب ایسا نہیں ہے. رانا صاحب ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ انٹری ایگزٹ کو آپ چاہے پینٹاگون کے لیول پر سیکیور کر دیں, لیکن انٹری سے پہلے اگر انٹری پیشی کے موقع پر اگر گیٹ کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے پیچھے سے تو اس کو آپ کیسے سیکیور کریں گے؟ رانا صاحب آپ کو شہر کو جب تک سیکیور نہیں کریں گے, جب تک شہر کے اندر ناجائز اسلحے کی آمد نہیں روکی جائے گی, تب تک یہ نہیں مسئلہ حل ہو سکتا. 40,000 روپے میں آپ کے گھر پر اسلحہ پہنچا کے جاتے ہیں رانا صاحب لوگ. 40,000 میں تو بندے کو شوٹ کر دیتے ہیں. بات تو یہ ہے جب سیف سٹی بنتی ہے, جب سیف سٹی بنتی ہے تو اس کے کیمرے خراب ہو جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, لوگ پیسے اڑا کے لے جاتے ہیں, اربوں روپے کھا جاتے ہیں. اور آپ یقین کریں وقار صاحب کہ یہ جو پروگرام ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں میڈیا ہائپ کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہمیں شوق نہیں ہے کہ ایک مکھی کی طرح ہمیشہ گن پر ہی جا کر بیٹھیں. دل کڑتا ہے, دل جلتا ہے کہ یار ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں. وقار صاحب جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں اصل میں آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا کہ بات وہاں کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کی نہیں ہے, بات ہے جب آپ پورے شہر کے اندر آپ کی ایک رٹ ہوگی گورنمنٹ کی, اسٹیٹ کے اداروں کی, اور احساس تحفظ ہوگا تو پھر ہی لوگ سیکیور فیل کریں گے. دیکھیں میں آپ کو مطلب ایک کانسیپٹ کی میں بات کرتا ہوں کہ سیف سٹیز کا پروجیکٹ شروع ہوا تو لاہور کے 84 تھانوں کا جتنے بجٹ میں وہ 84 تھانوں کا ری ڈیزائن ہو سکتا تھا, ری سٹرکچر ہو سکتا تھا, اتنے میں وہ ایک بلڈنگ بنائی گئی اور اس کو صحیح طریقے سے میری نظر میں پلان نہیں کیا گیا. اب اس گورنمنٹ کے وہ پلے پڑ گیا. اب اس گورنمنٹ نے اس کو چلانے کے لیے اس کے آپریشنز اینڈ مینٹیننس کے لیے ہی اتنا زیادہ کچھ درکار ہے کہ اس سے زیادہ ہم اگر 84 تھانوں کی بلڈنگز اور وہ آپریشن کر لیتے تو وہ زیادہ پنجاب سیف سٹی کا جو پروجیکٹ ہے وہ بیکار ہے. نہیں وہ بیکار نہیں ہے, اس کے بڑے دور رس نتائج ہیں, لیکن وہ زیادہ اس کے نتائج ہوتے اگر ہم اس کو
اس کو ڈی سینٹرلائز اس کو کرتے تھانوں کی حد تک، پورا لاہور ہمارا سیکیور ہوتا. نہیں، ایک جو سینٹرل کمانڈ روم ہوتا ہے وہ تو ایک ہی ہوتا ہے. آپ نے سیف سٹی کا اندر سے وزٹ کیا ہوگا وقار صاحب؟ جی آپ نے دیکھا ہے، آپ نے وہ جو بڑی سی اسکرین لگی ہوئی ہے، شہر کا ہر کونا کیپچر کرتے ہیں. میرے موبائل پر جو ٹیکسٹ میسج ہے اس کو بھی وہ زوم ان کر لیتے ہیں. جی میں نے سارا دیکھا ہے، لیکن بنیادی طور پر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک پنجاب پولیس اور سیف سٹیز اتھارٹی میں ایک لائزون قائم نہیں ہوگا، یہ کس نے کرنا ہے سر؟ انفارمیشن نہیں ہوگا. کیا آپ اقتدار میں آ کر یہ لائزون قائم کریں گے؟ بالکل، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں اس کو کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. ان کا کوئی کانٹریکٹ تھا کسی وینڈر کے ساتھ ایکسپائر ہو گیا، لاہور شہر میں ناجائز اسلحہ ایک پسٹل حاصل کرنا کتنا آسان یا مشکل ہے وقار؟ جی میں تو ایک شریف آدمی ہوں، میرا تو پسٹل اور اس طرح کی ایک شریف آدمی کا نالج ہونا تو کم از کم ضروری ہے نا. if you are in politics، میرے لیے یا میرے کیمرہ مین کے لیے یا ایک عام آدمی کے لیے کتنا آسان ہے اگر اس کی جیب میں پیسے ہوں ایک ویپن ایکوائر کرنا بغیر لائسنس کے؟ وقار صاحب جی میں تو اس تجربے سے نہیں گزرا، لیکن بہرحال سنا یہ ہے کہ شاید آسانی سے دستیاب ہیں ناجائز اسلحہ. اور اس آسانی کو مشکل میں کنورٹ کرنا کس کی ذمہ داری؟ یہ گورنمنٹ کی بہرحال ذمہ داری ہے، اور گورنمنٹ اس ذمہ داری میں ناکام ہے. اس کو بالکل اون کرتی ہے. اور سر یہ جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو کون اون کرتا ہے؟ جی یہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، میں بالکل کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرتا ہوں. احسان ناز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پرائرٹیز آپ کے سامنے ہیں، گورنمنٹ کی مذمتیں بھی آپ کے سامنے ہیں، ہماری جو عدالتیں ہیں وہاں پر جو رش ہے اس رش کو کم کرنے کا کیا طریقہ ہے تاکہ جو کم رشی پلیس ہوگی اسے سیکیور کرنا زیادہ آسان ہوگا؟ احسان صاحب دیکھو، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ججز کی کمی ہے، مجسٹریٹ کی کمی ہے، اور عدلیہ کے جو جتنے لوگ ہیں وہ کم ہیں، کیسز ان کے پاس زیادہ ہے. نمبر 1 تو ان کو ترتیب ہونی چاہیے بھی. اور دوسرا یہ ہے کہ اتنے کیس لینتھی کر دیے جاتے ہیں جو کہ سال چلتے ہیں. یہ ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے رش ہوتا ہے. اب ایک مجسٹریٹ ہے یا ایک جج ہے، اگر اس کے پاس 200 کیس لگا دیے ایک دن میں تو وہ کیسے اس کو کرے گا؟ اچھا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے لیے ججز مجھے ایک بریک پر جانا ہے، لیکن اس سے پہلے کوئکلی مجھے سیگمنٹ کلوز کرنا. رانا صاحب آخری سوال آپ سے، آپ ایک سینئر لائر ہیں، آپ کچھ سجیشنز دینا چاہتے ہیں، پریکٹیکل سجیشنز موجودہ حالات میں جس سے ہم اپنی عدالتوں کو، لوور کورٹس کو خاص طور پر سیکیور کر سکیں، اس طرح کے واقعات پیش نہ آئے؟ رانا صاحب جی بالکل، میں پہلی تو اسٹیٹ کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہر شہری محفوظ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کوئکلی یہ ضرور کہتا جاؤں گا کہ سول سیشن میں چونکہ لوگوں کے مقدمات ہوتے ہیں، لوگ ایموشنلی بڑے اٹیچ ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی بھی کسی قسم کا خطرناک واقعہ ہو سکتا ہے. وہاں پہ سیکیورٹی کی جو رینج ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے میرے خیال میں. اور وکلا جو خاص طور پہ کوآپریٹ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں کہ ہماری چیکنگ کریں، عام لوگوں کی چیکنگ کریں، کوئی بھی ویپن والا بندہ، کوئی بھی ایسا بندہ جو کہ لگے کہ اس کے پاس کوئی ایسا کوئی ہتھیار ہے یا کوئی ویپن ہے جو اندر لے کے جاتا تاکہ اس کو روکا جا سکے. جو سیکیورٹی بہت شکریہ رانا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، ایک عام آدمی اپنے پیاروں کے لیے محمد عدنان ہو سکتا ہے، لیکن ریاست کے کاغذوں میں وہ شہری نمبر 765 ہے. تو شہری نمبر 765 اور محمد عدنان کی سیکیورٹی میں جو فرق ہے، اگر ریاست آپ کی سیکیورٹی کا خیال نہیں رکھتی تو آپ کو سٹیپ اپ کرنا چاہیے اپنے پیاروں کو سیکیور کرنے کے لیے. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، اسٹے ود اس. ناظرین، میری ایک چھوٹی سی فیملی ہے، 3 افراد پر مشتمل فیملی ہے، میاں بیوی اور ایک بیٹی. اور میں جب بھی گروسری کرنے جاتا ہوں تو میں اپنے فریج کے لیے 12 انڈے خریدتا ہوں، اور جب بھی میں فریج کھولتا ہوں مجھے پتہ چلتا ہے کہ 2-3 انڈے رہ گئے ہیں تو میں مزید انڈے لے آتا ہوں. اس طرح کبھی میری فریج کے اندر انڈوں کا بحران اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ میرے پاس انڈے خریدنے کے پیسے ہوتے ہیں اور میری دکان تک ایکسس ہوتی ہے. لیکن جب اگست کے مہینے میں حکومت پاکستان کی جانب سے اعلان کیا جائے کہ سردیوں میں گیس کا بحران آنے والا ہے تو میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہوں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر قدرتی گیس کے ذخائر ڈپلیٹ ہو چکے ہیں اور ہم نے LNG ٹرمینلز کے اوپر LNG کو امپورٹ کرنا ہوتا ہے. تو ٹائملی پوری تعداد کے اندر گیس کو امپورٹ کرنا، جب ورلڈ مارکیٹ میں یہ اویلیبل بھی ہے، عوام بل بھی دے رہے ہیں، اس کے اندر کون سی بڑی راکٹ سائنس ہے؟ اس کے اندر بڑی راکٹ سائنس
باعث یہ ہے کہ بحران پیدا کر کے جب آپ نجی LPG اور LNG مافیا کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو اس سے آپ عوام کا استحصال کرتے ہیں، اور پچھلے 3 سال میں اس استحصال میں کمی نہیں ہوئی، بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ اس گیس کے بحران کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جس 3 ٹائم پر پیناڈول کی طرح گیس کا اعلان کیا گیا ہے تو اس ٹائم کے اوپر بھی گیس کا پریشر اتنا کم ہوتا ہے کہ اس پر کم از کم کھانا پکانا لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اور ایک بہت بڑی جو غیر قانونی حرکت لوگوں کی جانب سے کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کنیکشن کے اندر گیس پریشر کو انکریز کرنے کے لیے ہال روڈ سے ملنے والا 8,000 روپے کا ایک غیر قانونی پمپ لگا لیتے ہیں۔ وہ پمپ کیا اسپیشل برانچ والوں کو نظر نہیں آتا، وہ پمپ کیا سوئی گیس کے محکمے کو نظر نہیں آتا، سب نظر آتا ہے، سب کی جیبوں میں پیسہ جاتا ہے اور اس کرپشن پر قابو پانے والا کوئی نہیں ہوتا، اور نتیجتاً مجھے تندور پر جانا پڑتا ہے روٹی لینے کے لیے، مجھے بازار سے سالن لانا پڑتا ہے، اور ایک عام آدمی جو یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتا وہ سردیوں میں کہاں پر جائے؟ گرمیوں کے اندر بجلی نہیں ہوتی، سردیوں کے اندر گیس نہیں ہوتی۔ ویلکم ٹو نیا پاکستان۔ احسان ناز صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھو یہ گیس سوئی گیس کا جو معاملہ ہے نا، یہ ہر حکومت کے دور میں ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی جی یہ جو سر آپ کے بچپن میں سوئی گیس کا مسئلہ تھا لاہور؟ نہیں، بچپن میں تو کبھی ایسے مسائل سنے نہیں تھے۔ بچپن میں تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے لوڈ شیڈنگ بھی نہیں دیکھی ہوگی، لوڈ شیڈنگ بھی نہیں دیکھی تھی، اور کیونکہ اب اس کے بعد بچپن کے بعد جوانی میں ہم نے اب اس بڑھاپے تک پوری دنیا کے مختلف ممالک کا وزٹ بھی کیا اور دیکھا کہ پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، اور اگر ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ واٹ از دس، ان کے لیے ایک معمہ ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں اب میں بات کرتا ہوں لاہور کی، لاہور جس شہر میں ہم رہتے ہیں، کہ اس کے کچھ علاقے ایسے جہاں پر گیس کبھی جاتی نہیں ہے، ان میں ڈیفینس ہے، ان میں جوہر ٹاؤن ہے، ان میں ماڈل ٹاؤن ہے، اور ان میں گلبرگ ہے، لیکن ان سے ساتھ ہی ملک کا عبادی ہیں جو والٹر روڈ پہ ہے، وہاں گیس آتی نہیں۔ اب وہاں پر لوگ بل بلا رہے ہیں، مجھے آج ہی ایک گھر گیس کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ مجھے کس کے گھر جانا ہے؟ یہ طریقہ کار انہوں نے بنایا ہوا نا یہ سسٹم۔ اب دیکھو آج کی بات ہے کہ میں ایک علاقے میں گیا، وہاں پر انہوں نے گھر والوں نے چائے بنانی ان کے لیے مشکل ہو گئی، تو بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ بازار سے چائے جا کے نا لے کے آئے۔ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ کبھی آتی گیس، کبھی 4 احسان صاحب میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں۔ وقار، آج کراچی میں مفتاح اسماعیل نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شاہ زیب خان زادہ پر تنقید کرنے سے یا اس کی ٹرولنگ کرنے سے حماد اظہر صاحب ملک میں گیس کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ٹائملی گیس امپورٹ کرنا، پائپ لائنز پہ ڈال کر ڈسٹریبیوٹ کرنا کتنا مشکل ہے، اور اس میں کیا ہرڈل ہیں، اور آپ کیوں نہیں کر پا رہے آپ کی گورنمنٹ؟ وقار صاحب جی یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا کہ جی اگست کے اندر وہ گیس لی جا سکتی تھی، وہ اویلیبل تھی، گورنمنٹ نے ابھی بھی اویلیبل ہے۔ دیکھیے اس میں گورنمنٹ لیول کے اوپر بہت ساری ایسے فارمیلٹیز ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور شاید گورنمنٹ کا، اب مجھے تو یہاں پہ بیٹھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ مسائل کافی سالوں سے ہر سردیوں کے اندر گیس کا مسئلہ جو وہ چلا آ رہا ہے۔ اگر ایک منٹ کے لیے فرض کرتے ہیں کہ اس سال گورنمنٹ نے اگست میں ٹائملی جو ہے وہ اس کو پرچیز نہیں کیا، تو یہ مسئلے تو پچھلے کئی سالوں سے چلے آ رہے ہیں۔ وہ تو کرپٹ ہے نا، آپ تو ایماندار ہیں۔ وہ دیکھیے کرپٹ اور ایماندار کے علاوہ گیس کی پرائسز میں 300% اضافہ کیا ہے۔ کرپٹ اور ایماندار کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے بتایا کہ میری جیب میں پیسے ہوتے ہیں، میں جا کر انڈے لے لیتا ہوں۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ کی جیب میں پیسے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ گیس لیں یا نہ لیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جو گیس $11 پر لا رہے تھے، آپ کی گورنمنٹ نے وہ معاہدہ $29 پر کیا۔ پیدل بات کر دینی تو شاہد خاقان عباسی کوئی میٹر نہیں کرتی، اصل تو میٹر یہ کہتا ہے کہ جو پریکٹیکلی لوگ اس اچھا آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کے پاس گیس خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں لوگوں سے بل لے کر گیس خریدنی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری ایسی فارمیلٹیز ہیں جو پوری کرنی ہوتی ہوں گی۔ میں اس وہ ٹائملی فارمیلٹیز پوری کرنے میں ناکامی طریقے انصاف کی ہے کہ نہیں؟ میں اس سبجیکٹ کا ماہر نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ اچھی بات ہے آپ نے کلیئر کر دیا۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وزارت توانائی اور جو ہمارے لوگ وہاں پر، مطلب حماد اظہر جو وزیر ہیں، وہ بڑے ہماری
عمران خان صاحب کی ٹیم کے بڑے منجے ہوئے ان کے ساتھی ہیں، ان کو ایک وزارت کا ٹکٹ نہیں دیتے آپ لوگ۔ میں آپ سے عرض کروں کہ میں یہ نہیں مان سکتا کہ حماد اظہر یا ان کی ٹیم کے اندر کوئی اس طرح کا کوئی لیپسز ہیں جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا۔ یہ تو اوور دا ایئرز ایک ایسا سائیکل کریٹ ہو گیا جس کو بہرحال کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر کام کر رہی ہے حکومت۔ حماد اظہر اور ان کی ٹیم میں لیپسز نہیں ہیں، لوگوں کے چولہے میں گیس نہیں آ رہی، تو لیپسز کیا لوگوں کو چولہے کی کیا انتخاب میں پیش آ رہے ہیں، وہ صحیح چولہا منتخب نہیں کر پا رہے جو کہ گیس کو پک کر سکے؟ نہیں، آپ کو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ چونکہ جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا کہ پاکستان کی جو نیچرل گیس ہے اس کے ذخائر، بالکل ٹھیک ہے، ٹائملی آپ کو قطر سے یا دوسرے ممالک سے گیس امپورٹ کرنا، وہ امپورٹ کر کے کس کی ذمہ داری ہے؟ اسٹوریج، اس کی سپلائی، یہ ایک پوری چین ہے۔ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، آپ افغانستان میں تو نہیں رہتے نا جہاں پر یہ انفراسٹرکچر موجود نہ ہو۔ دیکھیں ایک پوری چین ہے، اور اس چین کو مینٹین کرنے کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ کی سردیاں پچھلی سردیوں کی نسبت بہتر گزر جائیں گی، اور بالکل ان سارے مسائل کا آپ ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے، میں نہ صرف ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں، باقاعدہ لکڑی کی پرائس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں، لوگ باقاعدہ وہ کوسنے دیتے ہیں جو خان صاحب کو بہت سخت ناپسند ہے۔ میں نہ صرف ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں بلکہ میرے اپنے گھر کے اندر بھی ایک کچن ہے جس کے اندر ایک چولہا ہے، تو یہ مسائل تو ہمارے ہاؤس ہولڈ مسائل ہیں نا۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پر میں اس یہ جو احسان صاحب نے بات کی کہ لاہور کے کچھ شہروں کے اندر، لاہور کے کچھ علاقوں کے اندر گیس جو ہے وہ کبھی تواتر کے ساتھ آتی ہے، کچھ علاقوں کے اندر گیس آتی ہی نہیں ہے، یہ جو دو قومی نظریہ ہے اس کی وجہ کیا ہے وقار صاحب؟ آپ کم از کم گیس کی ایون ڈسٹریبیوشن تو کر سکتے ہیں نا؟ وہ ہے بالکل ایون ڈسٹریبیوشن، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس خاص واقعے کی نشاندہی کر رہے ہیں، لیکن بالکل ایون ڈسٹریبیوشن ہے۔ مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی خاص علاقے میں گیس نہ آ رہی ہو اور ایک علاقے میں آ رہی ہے؟ احسان صاحب غلط کہہ رہے ہیں۔ نہیں، میں ان کو ریسپیکٹ کرتا ہوں، تو پھر یہ ممکن ہے نا؟ بالکل وہ غلط نہیں کہہ رہے۔ وہ انہوں نے جن علاقوں کو آئیڈینٹیفائی کیا انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ والٹن میں گیس نہیں آتی، شادرہ میں گیس نہیں آتی، مصری شاہ میں گیس نہیں آتی۔ دیکھیے بات مصری شاہ، والٹن یا شدرے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گیس کے وسیع سپلائی ہوگی تو پھر سارے لوگوں کو ملے گی گیس۔ تو اس کو دیکھیں نا، اس دفعہ گورنمنٹ نے مینج کرنے کے لیے اس کا ٹائم ٹیبل بنا دیا کہ 3 اوقات میں وہ ملے گی، تاکہ یہ کارکردگی ہے۔ اب یہ چلے میں وقار صاحب واپس آپ کے پاس آتا ہوں۔ عدنان عزیز ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں، ان معاملات کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں۔ عدنان عزیز، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل۔ عدنان یہ بتائیے گا کہ لاہور کے کون سے علاقے ہیں جہاں پر گیس کی قلت ہے، گیس کے پریشر میں کمی ہے، اور اس بحران کو آپ پچھلی سردیوں کے بحران سے اگر کمپیئر کریں تو حالات بہتر ہوئے ہیں عدنان یا بدتر ہوئے ہیں؟ میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ علاقے بتا دیں جہاں پہ گیس آتی ہو۔ بالکل، پچھلے سیزن میں تو یہ پچھلے جو سردیاں تھی اس پر یہ صورتحال تھی کہ چلو کسی علاقے میں گیس آ جاتی تھی، لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے نا ویس، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کیا تھا، جو ہماری جو تبدیلی سرکار ہے، اگست میں بھی کہا تھا کہ جو سردیوں میں جو ہے وہ گیس کے لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کا ہم نے حل بھی نکال دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جتنی بھی جو زیر زمین جو لائنیں ہیں، کیونکہ وہ کافی عرصے سے بوسیدہ ہو چکی ہے، اور زیر زمین جو لیکیج بھی بہت زیادہ ہے، یعنی کہ لیکیج بہت زیادہ ہے، یعنی کہ جب لیکیج ہوگی تو ظاہری بات اس کا جو نسخہ جو رد عمل ہے وہ صارفین کے اوپر ہی آئے گا نا لوڈ شیڈنگ کی صورت میں۔ اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لاہور شہر میں اس وقت تقریباً کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں ہوا، یعنی کہ جب سے تبدیلی سرکار کی حکومت آئی ہے، پچھلی حکومت جو تھی وہ یہ کام کرتی تھی کہ جیسے ہی کوئی یعنی کہ سردیوں سے قبل یعنی کہ جو پوش علاقے تھے، یعنی کہ یا وہ ایسے علاقے تھے جہاں پہ یعنی کہ گھروں کی تعداد زیادہ ہے، وہاں پہ جو پائپ لائن کو تبدیل کر دیتے تھے، یعنی کہ جو بوسیدہ یا نکارہ پائپ لائن ان کو تبدیل کر دیا، وہاں پہ نئی لائن ڈال کے وہاں پہ کنیکشن کو کنورٹ کر دیا۔ تو عدنان عزیز، گیس کی پرائس میں تو ہوش ربا اضافہ ہوا ہے، تو اس انفراسٹرکچر پر سپینڈنگ میں اضافہ کیوں نہیں ہوا؟ یا آپ تو کہہ رہے کہ وہ سپینڈنگ ہو ہی نہیں رہی؟ دیکھیں اس میں اضافہ صرف یہاں تک ہوا ہے کہ صرف بلوں کی حد تک، یعنی کہ بل بھاری وصول کر رہے ہیں، بھاری، یعنی کہ جو شہری ہیں وہ پریشان ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 220 روپے کلو اس وقت جو ایل پی جی سلنڈر کی جو قیمت ہے کلو کے حساب سے، اس کے علاوہ لکڑیاں مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہیں، بل جو ہے وہ ایس این جی پی ایل والے بھاری بل بھجوا رہے ہیں، لیکن گیس ہی مل رہی ہے۔ ابھی میرے جو یہاں پہ میرے دوست بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ گلبرگ کے علاقے میں گیس آتی ہے، آج جناب گلبرگ کے علاقے میں باقاعدہ ایس این جی پی ایل کے دفتر کے ساتھ۔ عدنان عزیز،
عزیز ایک بات بتائیے گا کہ جو لاہور کے مختلف علاقوں میں GORs ہیں وہاں پر گیس آ رہی ہے؟ جی وہاں تو گیس آ رہی ہے، صرف گیس کی جو صرف قلت ہے وہ صرف جو پوائنٹ یعنی کہ جو علاقے. تو عدنان عزیز گیس کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ میں نے کس کے گھر جانا ہے اور کس کے گھر نہیں جانا ہے؟ کیا گیس اتنی سمجھدار ہے؟ گیس اتنی سمجھدار نہیں ہے، لیکن جو SNGPL کا عملہ وہ کافی سمجھدار ہے اس معاملے میں، کیونکہ سردیوں میں جہاں پہ لوگ جو گرم جب ان کی جیبیں گرم. ذرا عدنان ایک منٹ توقف کیجیے گا. وقار صاحب یہ ٹھیک ہے، یہ سٹائر میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیکن یہ سٹائر ایک عام آدمی کا ہے. ایک عام آدمی کو جب یہ پتہ چلتا ہے، وہ اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے GOR میں جائے اور اس کو پتہ چلے کہ 24 گھنٹے چولہا جل رہا ہے اور گیس کے اندر کوئی کمی ہی نہیں ہے، لیکن اس کے گھر میں گیس نہیں آ رہی، تو وہ کیا جذبات لے کر، کیا محسوسات لے کر وقار صاحب واپس آئے گا؟ نہیں، میں ابھی بھی آپ کے اس چیز کو ابزارو نہیں کر پا رہا ہوں کہ یہ مطلب یہ اگر ایک GOR1 میں گیس آ رہی ہے اور بھگوان پورے میں گیس نہیں آ رہی ہے، بنیادی طور پر ٹائمنگز ہوتی ہوں گی کہ جس ایک خاص ایریے کو ایک خاص وقت میں گیس کی فراہمی، اسی وجہ سے آپ اوائڈ کر رہے ہیں کنفرنٹیشن. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ چونکہ اسی وجہ سے حکومت نے 3 سلاٹس بنائی ہیں کہ دن کے 3 اوقات میں گیس آیا کرے گی. دیکھیں گورنمنٹ تو اپنے بونافائیڈی طریقے سے لوڈ مینجمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ تمام شہریوں تک یہ بنیادی ضرورت یہ سہولت جو ہے وہ پہنچے. تو ظاہر ہے اس کے اندر کسی کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال گورنمنٹ کے پاس ایک ہی طریقہ کار ہے کہ وہ لوڈ مینجمنٹ. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو 3 اوقات میں گیس آتی ہے اس کا پریشر بہت کم ہوتا ہے وقار صاحب، اس پر کچھ بھی پکانا ناممکن ہوتا ہے. دیکھیں اب یہ تو ظاہر ہے نہیں، لوگوں کا قصور نہیں ہے، بہرحال گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور اس کے اوپر گورنمنٹ کام کر رہی ہے. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ چلیں وقار صاحب، انشاءاللہ I take it on your face value. مجھے یہاں پر ناظرین ایک بریک لینی ہے، اور ان سردیوں میں لوگوں کے لیے میسج یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں دکان سے، پنساری کی دکان سے چنے خرید لیں جن کو پکانے کی ضرورت پیش نہ ہے. جب بھی بھوک لگے تو کھا لیا کریں اور گیس سے ان کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. مجھے ویری کوئکلی ایک بہت اہم ایشو کے اوپر آپ سے بات کرنی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت جو کنزرویٹو اور رائٹ ونگ طبقہ ہے وہ مخلوط نظام تعلیم کے مخالف ہے، جس کی وجہ سے ہماری بہت سی بچیاں جو ہیں خاص طور پر اعلیٰ تعلیم کے مواقع سے محروم رہ جاتی ہیں. آج افغانستان کے اندر ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے جس میں ڈراموں اور فلموں کے اندر خواتین اداکاراؤں کے کام کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. تو پاکستان کے اندر جو مخلوط نظام تعلیم کو لے کر لوگوں کی ریزرویشنز ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. تو کیا اس وجہ سے پاکستان تعلیمی میدان میں پراسپر نہیں کر پا رہا؟ کیونکہ جب خواتین نے دفاتر میں مردوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، جب انہوں نے ایئر فورس میں کام کرنا ہے، آرمی میں، نیوی میں، پاکستان کے ہر ادارے میں ہماری ورک فورس خواتین کی موجود ہے، تو پھر مخلوط نظام تعلیم پر اعتراض کیا جو ہے وہ درست ہے؟ اور کیا اس کی وجہ سے بہت سی بچیاں اعلیٰ تعلیم سے محروم نہیں رہ جاتی؟ وقار کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل، آپ نے بڑے امپورٹنٹ آج موضوع کو چنا ہے. بنیادی طور پر نیشنل لائف کے اندر ایک کردار ہے خواتین کا، ہماری فیمیلز کا، وہ 51% ہے ہماری آبادی کا. اگر ہم ان کو تعلیم نہیں دلا رہے، اگر ہم ان کو تعلیم حاصل کرنے کے، زندگی میں آگے بڑھنے کے ایکول اپرچونٹیز نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر آپ 51% لوگوں کو بالکل جو ہے وہ الگ کر رہے ہیں. تو ایکول اپرچونٹیز تعلیم کے حوالے سے بھی اور کیریئر کے حوالے سے بھی یہ کسی بھی شہری کا، پاکستان کی اچھا اس کے اوپر لوگ یہ سوال کرتے ہیں جو کہ مخلوط نظام تعلیم کے مخالف ہیں کہ کیا ریاست مدینہ میں مخلوط نظام تعلیم کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ وقار صاحب دیکھیے، جہاں تک ریاست مدینہ کا تعلق ہے تو وہاں پر بھی دین سکھانے میں جو جہاں تک دین سیکھنے کی بات ہے، وہاں پر جو مرد پہلے مسلمان ہوئے انہوں نے عورتوں کو دین سکھایا اپنے گھر کے اندر. تو یہ تعلیم کی منتقلی جو ہے وہ ایک علم جاننے والے سے دوسرے کو علم پہنچانے کے لیے میرا خیال میں. احسان ناز صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ کوئی یہ جو ریاست مدینہ کی بھی آپ نے بات کی ہے نا، یہ تو ایک پولیٹیکل سلوگن ہے نا. میری پلیز لسن نو. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، ریاست مدینہ تھی نا،
उस वक्त भी ख़वातीन जंगों में मर्दों को मरम्मती किया करती थी, पानी पिलाया करती हजरत थी। सुमैया की मिसाल है। अगर ये आप ये कहें ना कि उस दौर में ख़वातीन सिर्फ बंद थी, ये मैं बात मानने के लिए तैयार नहीं। अब यहाँ पर मादर पितर आज़ादी है ना, उसको मैं नहीं मानता। मादर पितर आज़ादी नहीं होनी चाहिए, वरना हर शोबे आप यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्लासरूम में लड़के और लड़कियों के साथ बैठकर तालीम हासिल करने के मुखालिफ हैं? नहीं, मैं मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन हयूद क्यूद में रहकर सारे काम किए जा सकते हैं। अब जिस तरह अफगानिस्तान की बात की ना आपने, अफगानिस्तान को पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले भी जो जितने साल हुकूमत की है उन्होंने इस्लामी निज़ाम के मुताबिक की है। और अब क्योंकि इस वक्त वो बड़े फंसे हुए हैं, बड़ी परेशानी में हैं, और जिन हालातों वाक़या से वहाँ पर इस वक्त हुकूमत या लोग गुजार रहे हैं ना, हमें उसका अदराक नहीं है। अब मखलूती जो तालीम पाकिस्तान में दी जा रही ना, इसमें इसको अगर हम अपना किबला दुरुस्त कर लें और हर चीज़ पे हमारी निगाह हो कि इसके दूररस नतायज क्या होंगे, इस मखलूत तालीमी निज़ाम की वजह से हमारी जो नस्ल तो नहीं बिगड़ेगी, हम यहाँ पे यूरोप की तरह आज़ाद तो नहीं हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वक़्तार तूर साहब।